बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तनवीर अहमद स्पीक चैनल में आपकी खिदमत में एक और लेक्चर के साथ हाजिर हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने 9th और 10th के लेक्चर्स का आगाज़ किया हुआ है और उसमें अभी आज हम 9th के केमिस्ट्री के लेक्चर्स का आगाज़ करने जा रहे हैं। इससे पहले हम 9th और 10th के इंग्लिश, बायोलॉजी और फिजिक्स के लेक्चर रिकॉर्ड करके अपलोड कर चुके हैं। तो आज हम केमिस्ट्री 9th के लेक्चर्स का आगाज़ करने जा रहे हैं। उसके बाद 10th की केमिस्ट्री का लेक्चर का आगाज़ करेंगे। तो इससे पहले लेक्चर्स का बाकायदा आगाज़ करें, तमाम स्टूडेंट जिन्होंने अभी अभी ज्वाइन किया है उनसे गुजारिश है इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि आने वाले दिनों में जितने भी लेक्चर्स यहाँ पर अपलोड होंगे उनका इंटीमेशन आपको मिल सके और आप उससे मुस्तफीद हो सके। तो डियर स्टूडेंट, आइए चलते हैं आज के लेक्चर्स की तरफ। और वो लोग जो बारी भरकम फीस अदा कर रहे हैं प्राइवेट अकेडमी से, उनसे गुजारिश है इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपके पास बेल आइकन है, आपके पास मोबाइल फ़ोन एंड्रॉइड है, आपके पास लैपटॉप है, पीसी है, तो आप इन तमाम लेक्चर से मुस्तफीद हो सके हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद। तो सबसे पहले आपका यूनिट आपका है 1 फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री में क्या क्या चीज़ें हैं। ऑल ओवर द पंजाब, यानी कि पंजाब के तमाम डिस्ट्रिक्ट में और तमाम बोर्ड्स में ये जो निसाब पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन डिपार्टमेंट ने रखा हुआ है, डिटरमाइन किया हुआ है, उनको हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री यानी कि केमिस्ट्री के बुनियादी स्कूल चैप्टर 1 है और इसकी सम मेजर कंसेप्ट हैं। ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री, बेसिक डेफिनेशंस, केमिकल स्पीशीज, एवोगाड्रो नंबर एंड मोल एंड केमिकल कैलकुलेशन जो है इसमें मेजर कंसेप्ट है इस चैप्टर 1 में, जिसमें फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री को डिस्कस किया जाएगा। यानी कि टाइम है आपका यानी कि 9th की केमिस्ट्री है और उसके ये मेजर कंसेप्ट है। लर्निंग आउटकम्स है कि आप इस काबिल होंगे जब आप इसको पढ़ लेंगे, इसको स्टडी कर लेंगे, इसको फैमिलायर हो जाएंगे तो इन तमाम चीज़ों के बारे में आप ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री को जान सकेंगे। ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री की जो डिफरेंशिएशन है उसके मतलब जान सकेंगे। ये सारे के सारे बुलेट पॉइंट्स हैं जिसमें कंपाउंड, मिक्सचर्स, एटम मास, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास आपका क्या होता है, उसका स्केल क्या होता है, उसका इंपीरियल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, इन तमाम चीज़ों के मतलब आप जान सकेंगे जब इन तमाम चीज़ों को जान लेंगे। 9th की केमिस्ट्री है, इसके बाद हम 10th की केमिस्ट्री के लेक्चर्स आगाज़ करें। सो इंट्रोडक्शन है आपका, इब्तदाइया है। आइए देखते हैं इंट्रोडक्शन में क्या है। चूँकि हमने जो आपका निसाब में से जो बुक सेलेक्ट की है वो इंग्लिश मीडियम है और उर्दू में हम इसको ट्रांसलेशन या एक्सप्लेन कर रहे होते हैं। तो सबसे पहले है इंट्रोडक्शन। वो इल्म जो दुनिया को समझने का, यानी कि द नॉलेज दैट प्रोवाइड्स अंडरस्टैंडिंग जो आपको ऑफ दिस वर्ल्ड एंड हाउ इट वर्क्स इज साइंस, जो फहम अदा करता है साइंस कहलाता है। जबकि केमिस्ट्री साइंस की वो शाख है जो मादे की तरकीब, साख्त, खवास और मादों के रिएक्शन से मुतल्लिक है। केमिस्ट्री हमारी ज़िंदगी के तकरीबन हर पहलू का अहाता करती है। साइंस और टेक्नोलॉजी की तरक्की ने हमें रोज़मर्रा ज़िंदगी में बेशुमार सहूलियत फराहम की हैं। ज़रा तसव्वुर करें कि पेट्रोकेमिकल मसनूयात और अद्वियात, साबुन और डिटर्जेंट, कागज़ और प्लास्टिक, पेंट और रंगीन मादे और मुख्तलिफ अक़साम के कीड़े मार अद्वियात का हमारी ज़िंदगी में कितना अहम किरदार है। ये तमाम की तमाम जो सहूलियात हैं कीमियादान की काबिशों का ही समर है, यानी कि उनकी मरहून मेहनत है। बेशक इस साइंसी तरक्की के नुकसानात भी हैं, जैसे केमिकल इंडस्ट्री ने जहरीले मादे पैदा करने के अलावा हवा और पानी को भी आलूदा किया हुआ। जबकि दूसरी जानब केमिस्ट्री हमारी सेहत और माहौल को बेहतर बनाने के लिए कुदरती वसाइल को तलाश करने और उन्हें महफूज करने के तरीके भी फराहम कर है, यानी कि कंजर्व द नेचुरल रिसोर्सेज। इस चैप्टर में हम केमिस्ट्री की मुख्तलिफ शाखों और उसके बुनियादी तस्वुरात का मुतालिया करेंगे। कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, उनकी डेफिनेशंस को हम देखेंगे और उनकी शाखों को देखेंगे। तो सबसे पहले मज़ीद है ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। इसमें क्या होता है कि आपकी जितनी भी केमिस्ट्री की जो शाखें हैं उसमें हम डिस्कस करेंगे। ये एक हकीकत है कि हम केमिकल्स की दुनिया में रहते हैं। हम बस सब ऐसे जिंदा जिस्म पर इंसार करते हैं जिन्हें अपनी बका के लिए पानी, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत होती है। आज केमिस्ट्री ज़िंदगी के हर पहलू में वसी अमल दाखिल रखती है और दिन रात बनी नो इंसान की खिदमतकारी। केमिस्ट्री को मंदरजा ज़ैल अहम शाखों में डिवाइड किया गया है। और वो कौन सी है? फिजिकल केमिस्ट्री है, आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, इनऑर्गेनिक है केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, न्यूक्लियर केमिस्ट्री, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री एंड एनालिटिकल केमिस्ट्री। ये आपकी ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री कहलाती है। तो सबसे पहले ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री में फिजिकल केमिस्ट्री। इसमें क्या होता है और
کہ آپ کیمسٹری کی یہ وہ شاخ ہے جو مادے کی ترکیب اور اس کے طبی خواص کے مابین تعلق اور اس میں ہونے والی تبدیلیوں کا مطالعہ کرتی ہے، اس کو ہم فزیکل کیمسٹری کہتے ہیں۔ کیمسٹری کے اس شاخ میں ایٹمز کی ساخت، مالیکولز کی تشکیل کے علاوہ گیس، مائع اور ٹھوس اشیاء کے طرز عمل، ان پر ٹیمپریچر کی تبدیلی اور ریڈیئیشن کے اثرات کا بھی مطالعہ ہوتا ہے۔ نمبر 2 ہے آپ کی آرگینک کیمسٹری۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ آرگینک جو کیمسٹری ہے، کاربن اور ہائیڈروجن کی کوولنٹ کمپاؤنڈ کا ہائیڈرو کاربنز اور ان سے مخصوص کمپاؤنڈ کے مطالعے کا نام ہے۔ آرگینک کمپاؤنڈ قدرتی طور پر پائے جانے والے علاوہ لیبارٹری بھی اس میں تیار کی جاتی ہیں۔ آرگینک کیمسٹری قدرتی اور لیبارٹری میں تیار کردہ آرگینک کمپاؤنڈز کی ساخت اور ان کے خاص متعین کرتے ہیں۔ کیمسٹری کی یہ شاخ پیٹرولیم اور ادویات کی صنعتوں کا بھی احاطہ کرتی ہے جو آپ کی آرگینک کیمسٹری کہلاتی ہے، اور یہ تمام کی تمام چیزیں آرگینک کیمسٹری کے اگینسٹ ہیں۔ ان آرگینک کیمسٹری، اس میں کیا ہوتا ہے کہ ان آرگینک کیمسٹری کائنات میں موجود تمام ایلیمنٹس اور کمپاؤنڈز کے مطالعے پر مشتمل ہے، سوائے ان کمپاؤنڈز کے جو کاربن اور ہائیڈروجن پر مشتمل ہوں، یعنی آرگینک کمپاؤنڈز کیمسٹری کی یہ شاخ کیمیکل انڈسٹری کے شعبے مثلاً شیشہ سازی، سیمنٹس، سیرامکس اور دھات سازی وغیرہ میں استعمال ہو رہی ہے، یعنی کہ ایکسٹریکشن آف میٹل فرام اورس۔ بایو کیمسٹری، بایو کیمسٹری میں کیا ہوتا ہے کہ کیمسٹری کی یہ وہ شاخ ہے جس میں ہم جاندار کے اجسام اور اس میں اندر پائے جانے والے کیمیائی مادوں کی ساخت، ترکیب اور ان کے کیمیائی عمل کا مطالعہ کرتے ہیں، بایو کیمسٹری کہلاتی ہے۔ اس شاخت کے تحت جانداروں کے اندر انجام پائے جانے والے تمام ریئیکشن بھی احاطہ کرتے ہیں، مثلاً جانداروں کے جسم میں موجود بایو مالیکول جیسے کاربوہائیڈریٹس، پروٹینز اور چکنائیوں کے سینتھیسس اور انیشیا میں ہونے والے میٹابولزم کا عمل ہے۔ بایو کیمسٹری ایک الگ مضمون کے طور پر اس وقت وجود میں آئی جب سائنسدان نے اس چیز کا مطالعہ شروع کیا کہ جانداروں کے اجسام خوراک سے توانائی کیسے حاصل کرتے ہیں اور بیماری کے دوران ان میں بنیادی جو تبدیلیاں، حیاتیاتی تبدیلیاں ہوتی ہیں، وہ کس طرح رونما ہوتی ہیں، اکر ڈیورنگ اے ڈیزیز۔ اور بایو کیمسٹری کے اطلاق کی مثالیں طب، خوراک اور زراعت کے میدانوں میں عام ملتی رہتی ہیں۔ نیکسٹ آپ کی انڈسٹریل کیمسٹری۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کیمسٹری کی یہ وہ شاخ ہے جس میں ہم تجارتی پیمانے پر کمپاؤنڈ بنانے کے طریقوں کا اسٹڈی کرتے ہیں، انڈسٹریل کیمسٹری کہلاتی ہے۔ اس کے تحت اس کے بعض بنیادی کیمیکلز مثلا آکسیجن، کلورین، ایمونیا، کاسٹ سوڈا اور شورے یا گندھک کے تیزاب کے صنعتی پیمانے پر پیداوار، ان کی کیمیکلز کی دوسری کئی صنعتوں مثلا کھاد، صابن، ٹیکسٹائل، زرعی پیداوار اور رنگ و روغن اور وغیرہ کے طور پر بھی ان تمام چیزوں کو استعمال کیا جاتا ہے انڈسٹریل کیمسٹری میں۔ نیوکلیئر کیمسٹری، نیوکلیئر کیمسٹری میں کیا ہوتا ہے کہ اس میں یہ وہ شاخ ہے جو ریڈیو ایکٹیویٹی، نیوکلیئر ری ایکشنز اور نیوکلیئر خاص کے مطالعے سے تعلق رکھتی ہے اور نیوکلیئر کیمسٹری کہلاتی ہے۔ یہ شاخ بنیادی طور پر ایٹم کی توانائی یا انرجی اور اس کے روزمرہ زندگی میں مفید استعمال سے تعلق رکھتی ہے۔ کیمسٹری کی اس شاخ میں جانوروں، پودوں اور دوسرے مادوں میں ریڈیشنز کے جذب سے پیدا ہونے والی کیمیائی تبدیلیوں کا بھی مطالعہ کیا جاتا ہے۔ کیمسٹری کی یہ شاخ طبی علاج جیسے ریڈیو تھراپی کو اور غذا کو محفوظ کرنے اور نیوکلیئر ری ایکٹرز کے ذریعے الیکٹریسٹی پیدا کرنے کی صنعت میں وسیع پیمانے پر استعمال ہو رہی ہے۔ نیکسٹ آپ کی انوائرمنٹل کیمسٹری۔ یہ کیمسٹری کی وہ شاخ ہے جس میں ہم ماحول کے اجزاء اور ماحول پر انسانی سرگرمیوں کے اثرات کا مطالعہ کرتے ہیں، اور انوائرمنٹل کیمسٹری کے دوسری سائنسی علوم مثلا بایولوجی، ارضیات، ماحولیات، مٹی اور پانی کی کیمسٹری سے بھی تعلق ہے۔ ہمارے ارد گرد نما کے ماحول میں جاری کیمیکل ری ایکشنز کا علم اور اس سے بہتر بنانے اور آلودگی سے اس کی حفاظت کرنے کے اس کے علاوہ اس کو بے حد ضروری ہوتا ہے انوائرمنٹل کیمسٹری میں۔ انالیٹیکل کیمسٹری، اس میں کیا ہوتا ہے کہ کیمسٹری کی یہ وہ شاخ ہے جس میں دیے گئے کیمیائی نمونے کے اجزاء کی علادگی، ان کا تجزیہ اور پہچان و شناخت کی جاتی ہے، یہ انالیٹیکل کیمسٹری کہلاتی ہے۔ اجزاء کی علادگی نمونے کے کیفیتی لحاظ سے اور مقداری لحاظ سے تجربہ کرنے سے پہلے کی جاتی ہے۔ کیفیتی لحاظ سے تجزیہ دیے گئے نمونے کے اجزاء ترکیبی اور کیمیائی انواع کی پہچان کرنے میں مدد دیتا ہے۔ دوسری جانب مقداری لحاظ سے تجزیہ نمونے میں موجود ہر جز کی مقدار متعین کرنے کا کام آتا ہے۔ چنانچہ کیمسٹری کی اس شاخ میں تجزیے کے عمل میں کام آنے والی مختلف تکنیکوں اور آلات کا مطالعہ کیا جاتا ہے۔ یہ شاخ غذائی، آبی، ماحولیاتی اور ہر طرح کے کلینکل تجزیات کا احاطہ کرتی ہے۔ تو اس طرح یہ آپ کے انالیٹیکل کیمسٹری میں ان تمام چیزوں کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ ٹیسٹ یور سیلف ہے ابھی تک، اور یہ تمام کا تمام جو اس کی ڈیفینیشن بایو کیمسٹری دی گئی ہے، اس کو آپ سیلف آپ ٹرائی کر سکتے ہیں۔ نیکسٹ آپ کی جو بنیادی بیسک ڈیفینیشنز ہیں، جو ان کی بنیادی تعریفیں ہیں کیمسٹری میں، سب سے پہلے ہے میٹر یعنی کہ مادہ۔ ہر اس چیز کو کہا جاتا ہے جو ماس رکھتی ہے،
جگہ گھیرتی ہے ہمارے جسم اور ہمارے ارد گرد کی پھیلی ہوئی تمام چیزیں مادے کی مثالیں ہیں۔ کیمسٹری میں ہم مادے کے 3 اقسام یعنی کہ ٹھوس، مائع اور گیس کا مطالعہ کرتے ہیں۔ A piece of matter pure is termed as a substance۔ مادے کا وہ ٹکڑا جو اپنی حالت میں پایا جائے اسے سبسٹینس یعنی کہ شے کہلاتا ہے، اور ہر شے کی ایک متعین ترکیب اور مخصوص خواص ہوتے ہیں۔ دوسری جانب ناخالص مادہ جو مکسچر کہلاتا ہے، جو اپنے ترکیبی لحاظ سے ہوموجینس یا پھر ہیٹروجینس ہو سکتے ہیں۔ When we know that every substance، ہم جانتے ہیں کہ ہر مادے کی طبی اور کیمیائی خصوصیات ہوتی ہیں۔ ایسی خصوصیات جو مادے کی طبی حالت یعنی کہ فزیکل سٹیٹ سے متعلق ہوں، آپ کی فزیکل پراپرٹیز کہلاتی ہیں یعنی کہ طبی خاص کہلاتی ہیں۔ ان خصوصیات میں رنگ، بو، ذائقہ، سخت پن، آپ کا سیلویلٹی، میلٹنگ، بالٹنگ پوائنٹ وغیرہ شامل ہے۔ مثال کے طور پر جب برف کو گرم کیا جاتا ہے تو پگھل کر پانی میں تبدیل ہو جاتی ہے، اور جب پانی کو مزید گرم کیا جائے تو یہ ابل کر بھاپ میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ اس سارے عمل میں پانی کی طبی جو حالت ہوتی ہے اس میں تبدیل ہو جاتی ہے، لیکن کیمیائی ترکیب آپ کی وہی رہتی ہے۔ کیمیکل کمپوزیشن رمین دا سیم۔ دا کیمیکل پراپرٹیز، یہ کیمیائی خصوصیات کیا ہوتی ہیں؟ اس کے انحصار شے کی ترکیب پر ہوتا ہے، اور جب کسی شے میں کیمیائی تبدیلی واقع ہوتی ہے تو اس کی ترکیب میں یہ تبدیلی آنا شروع ہو جاتی ہے اور ایک نئی شے تشکیل پاتی ہے۔ مثال کے طور پر پانی کا اجزاء میں تبدیلی ہو جانا ڈیکمپوزیشن ایک کیمیائی تبدیلی ہے، کیونکہ اس عمل میں ہائیڈروجن، آکسیجن گیسز پیدا ہوتی ہیں۔ تمام مادے یا تو خالص سبسٹینس ہوتے ہیں یا پھر مکسچر ہوتے ہیں، جیسے کہ شکل 1.1 میں آپ کو دکھایا گیا ہے، اور یہ مادے کی سادہ تقسیم یا گروہ بندی دکھائی گئی ہے، اور یہ آپ کا ماڈل ہے، اور یہ ماڈل آپ کا مادے کا ہے۔ اور اس طرح یہ کلاسیفیکیشن آف مادہ یعنی کہ میٹر ہے، یہ آپ کا مکسچر ہے، یہ آپ کا سینٹر ہے، اور اس میں آپ کے ہومیوجینس، یہ ہیٹروجینس، اور یہ ایلیمنٹس اور کمپلیٹس۔ اس طرح جو آپ کا مادہ کی سادہ تقسیم ہے، اس طرح اس کو کر کے ان کی فنکشنالٹی کی پرفارمنس کو دیکھا جا سکتا ہے، یا اس طرح یہ اپنی فنکشنالٹی پرفارم کرتے ہیں۔ ایلیمنٹس، کمپاؤنڈز اینڈ مکسچرز کیا ہوتے ہیں؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے ایلیمنٹس ان دا ارلی ایجز، ابتدائی دور میں 9 ایلیمنٹس ہوتے تھے، یعنی کہ آپ کا کاربن، گولڈ، سلور اینڈ میٹل، لیڈ، کاپر، آئرن اینڈ سلفر، اور اس زمانے میں سمجھا جاتا تھا کہ ایلیمنٹس ایسی شے ہیں جنہیں عام کیمیائی عمل کے ذریعے توڑ کر سادہ تر اجزاء میں تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ 19ویں صدی کے اختتام کا 63 ایلیمنٹس آپ کے دریافت کیے جا چکے تھے، جبکہ دریافت شدہ ایلیمنٹس کی تعداد 118 تک ہے، جن میں سے 92 قدرتی طور پر پائے جانے ایلیمنٹس ہیں۔ ایلیمنٹس کی جدید تعریف یہ ہے کہ ایک ایسی شے ہے جو ایک ہی قسم کے ایٹمز پر مشتمل ہو، جن کا اٹامک نمبر یکساں ہوتا ہے، اور اسے کیمیائی طریقوں سے سادہ تر شے میں تبدیل نہیں کیا جا سکتا، اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر ایلیمنٹ مخصوص شے کے ایٹم سے مل کر بنتا ہے۔ الیکٹران ایلیمنٹس آکرز ان نیچر، قدرتی طور پر ایلیمنٹس آزاد اور متحد دونوں صورتوں میں پائے جاتے ہیں۔ دنیا میں جتنے بھی ایلیمنٹس ہیں وہ کرۂ ارض، سمندر اور کرۂ ہوائی میں مختلف مقدار و نسبت سے موجود ہوتے ہیں، جیسے ٹیبل 1.1 میں آپ کو دکھایا گیا ہے۔ ہمارے ارد گرد بکثرت پائے جانے والے چند ایلیمنٹس کی قدرتی دستیابی کو وزن کے لحاظ سے بھی فیصد تناسب میں ظاہر کیا ہے۔ اس میں ہمارے نوا کے ماحول کے تینوں ہم نظاموں میں پائے جانے والے بنیادی ایلیمنٹس کی ترکیب دکھائی گئی ہے، جیسے کہ ٹیبل 1.1 میں آپ کو دکھایا گیا۔ آکسیجن، سلیکان، ایلومینیم، اور یہ آپ کے ارتھز کرسٹ ہے یعنی کہ کرۂ ہوائی ہے، اور یہ سمندر میں پائے جانے والے ہے، اور یہ آپ کے کرۂ ارض یعنی کہ ایٹماسفیئر جو آپ کے ماحول میں پائے جانے والے ہیں۔ تو اس طرح یہ آپ کے جو ایلیمنٹس وغیرہ ہیں ان کی بلحاظ وزن قدرتی دستیابی موجود ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایلیمنٹس میں بھی سالڈس، طبی طور پر ایلیمنٹس ٹھوس، مائع اور گیس تینوں حالتوں میں ہو سکتے ہیں۔ ایلیمنٹس کی اکثریت ٹھوس حالت میں پائی جانے والی مثلاً سوڈیم، کاپر، زنک اور گولڈ وغیرہ ہوتی ہیں۔ صرف 2 ایلیمنٹس یعنی کہ برومین اور مرکری مائع حالت میں ہوتے ہیں۔ چند ایلیمنٹس گیس کی حالت میں ہوتے ہیں، جن میں نائٹروجن، آکسیجن، کلورین اور ہائیڈروجن شامل ہوتی ہے۔ آن دا بیسس آف دیئر پراپرٹی، ایلیمنٹس کو ان کی بعض خصوصیات کی بنا پر میٹلز، نان میٹلز اور مٹیریلائزڈ میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ 80% کے قریب ایلیمنٹس کا شمار ان میٹلز میں ہوتا ہے، اور اس طرح ان کو دیکھا جا سکتا ہے، یعنی کہ جو طبی ایلیمنٹس ہیں ٹھوس، مائع اور گیس وغیرہ۔ انسانی جسم کا بڑا حصہ یعنی کہ ماس کے لحاظ سے آپ کا 65 تا 80% پانی پر مشتمل ہوتا ہے۔ یہ کچھ انفارمیشن ہے، ان کو بھی آپ لرن کر کے میمورائز کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایلیمنٹس آر ریپرزینٹڈ بائی سمبلز، کیمسٹری میں ایلیمنٹس کو سمبلز سے ظاہر کیا جاتا ہے، اور جو ان ایلیمنٹس کے انگریزی کے لاطینی، یونانی یا جرمن ناموں کا مختلف ہوتے ہیں۔ اگر ہم سمبل ایک حرف پر مشتمل ہو تو اسے کیپٹل حرف سے لکھا جائے گا، مثلا ہائیڈروجن جو ہے وہ آپ کو جو ہے نا وہ ایچ سے آپ لکھ سکتے ہیں، اور
ہائیڈروجن جو ہے وہ آپ H سے لکھ سکتے ہیں, نائٹروجن N سے, اینڈ کاربن جو ہے آپ C وغیرہ سے لکھ سکتے ہیں. ان کے حساب 2 لیٹر سمبلس اگر اس میں آپ کے جو ہوتے ہیں وہ پہلا حرف کیپٹل دوسرا اسمال ہوگا, 2 حروف پر مشتمل ہوگا تو پہلا کیپٹل دوسرا اسمال, جیسے کیلشیم Ca, سوڈیم Na اور کلورین Cl وغیرہ شامل ہیں. ایلیمنٹ کی ایک منفرد خاصیت اس کی ویلنسی ہوتی ہے, اور یہ دراصل ایک ایٹم یعنی کہ سے مراد ہائیڈروجن ایٹم کی وہ تعداد ہے جو اس ایلیمنٹ کے ایک ایٹم سے ملتی ہے, یا کیمیکل بانڈز کی وہ تعداد ہے جو یہ ایلیمنٹ بناتی ہے. مثال کے طور پر مندرجہ کمپاؤنڈ ہے جو آپ کو نیچے دکھایا گیا ہے, اور اس طرح جو یہ ہائیڈروکلورک ہے یہ HOH ہے, اور یہ آپ کو یعنی کہ یہاں پہ کلورین, آکسیجن اور نائٹروجن اور کاربن کی ویلنسیز 1 2 3 اور 4 بتائی گئی ہیں. یہ 3 ہے اور یہ بھی 3 ہے, یہ 4 ہے اور یہ بھی آپ کو 4 ہے, 1 2 3 آپ کی 4 تک ہے. ان سمپل آئونک سادہ آئونک کمپاؤنڈ میں ویلنسی سے مراد الیکٹرونز کی وہ تعداد ہوتی ہے جو کسی ایٹم میں اپنے آخری شیل میں 8 الیکٹرون یعنی کہ آکٹیٹ کو مکمل کرنے کے لیے خارجہ حاصل کرتا ہے. ایسے ایلیمنٹس جن کے ویلنس شیل میں 3 یا اس سے کم الیکٹرونز ہوں اپنے آکٹیٹ کو مکمل کرنے کے لیے ان الیکٹرونز کو خارج کرنے کو ترجیح دیتے ہیں. مثال کے طور پر سوڈیم, میگنیشیم اور ایلومینیم کے ویلنس شیلز میں ایک بالترتیب 1 2 3 اور 3 الیکٹرونز پائے جاتے ہیں. یہ ایٹم ان الیکٹرونز کو خارج کر کے بالترتیب 1 2 3 اور 3 کے ویلنسی عمل ہوتے ہیں, جبکہ دوسری جانب ایسے گروپ ہیں جن کے ویلنس شیل میں 5 یا 5 سے زیادہ الیکٹرونز ہوں, وہ اپنا آکٹیٹ مکمل کرنے کے لیے باہر سے الیکٹرونز حاصل کرتے ہیں. مثال کے طور پر NOCl کے بیلنس میں بالترتیب 5 6 اور 7 الیکٹرونز ہیں. یہ ایٹم اپنا آکٹیٹ مکمل کرنے کے لیے 2 3 اور 1 الیکٹرونز حاصل کرتے ہیں, چنانچہ یہ ایٹم بالترتیب 2 3 اور 1 ویلنسی ظاہر کرتے ہیں. ریڈیکل ایٹمز کے ایسے گروپ کو کہا جاتا ہے جس پر کوئی چارج نہیں ہوتا. چند عام ایلیمنٹس اور ریڈیکلز کی ویلنسیاں ٹیبل نیچے پوائنٹ 1 میں دیے گئے ہیں. تو اس طرح ان کو جو ایٹمز ہیں اور ان کے ریڈیکلز کے سمبلز اور ویلنسیز جو آپ دیکھ کے ان کو نہ صرف لرن کر سکتے ہیں بلکہ میمورائز بھی کر سکتے ہیں, کیونکہ ان تمام چیزوں کو آپ ان کی ویلنسیز کو آپ یاد کریں گے تو آگے آنے والے دنوں میں آنے والے چیپٹرز میں جو آپ کے فارمولاز وغیرہ ہو گئے ان میں اپلائی کر کے ان تمام چیزوں کو سارٹ آؤٹ کر سکتے ہیں. تو یہ آپ کا ٹیبل ہے چند ایلیمنٹس اور ریڈیکلز کے سمبلز اور ان کی ویلنسیز وغیرہ, ان کو بھی آپ یہ سم ایلیمنٹس جو ہیں جو کچھ ایسے ایلیمنٹس ہیں جو زیادہ ویلنسی ظاہر کرتے ہیں یعنی کہ ان کی ویلنسی ویریبل ہوتی ہے. مثال کے طور پر آپ فیرس سلفیٹ جو ہے FeSO4 ہے, اس میں آئرن کی ویلنسی 2 ہے, جبکہ فیرس سلفیٹ میں آئرن کی ویلنسی 3 ہے. عموماً جو ہے اس میں جنرلی ایلیمنٹ کے لاطینی یا یونانی نام مثلاً فیرم کو تبدیل کر کے اس کے آخر میں اوس لگا کر کم ویلنسی ظاہر کیا جاتا ہے, جسے فیرس, اور اس کو IC لگا کر زیادہ ویلنسی کو ظاہر کیا جاتا ہے, جیسے فرق آپ کے سامنے یہ ایگزامپل شو کی گئی ہے. نیکسٹ ہے آپ کا کمپاؤنڈ. کمپاؤنڈ میں کیا ہوتا ہے؟ کمپاؤنڈ ایک ایسی شے ہے جو 2 یا 2 سے زیادہ ایلیمنٹس کے کیمیائی طور پر متعین نسبت بے لحاظ ماس کے ملنے سے وجود میں آتا ہے, جو اس ریاکشن کے نتیجے میں ایلیمنٹس کی اپنی خصوصیت ہو جاتی ہے اور ان سے بننے والے کمپاؤنڈس کی خصوصیات یکسر آپ کے مختلف ہوتی ہے. کمپاؤنڈ کو ان کے تشکیل دینے والے ایلیمنٹس میں سادہ طبی طریقوں سے جدا یا علیحدہ نہیں کیا جا سکتا ہے. مثال کے طور پر جب کاربن اور آکسیجن کیمیائی طور پر متعین بے لحاظ نسبت جو آپ کی ہے 8:3 یا 32.12 جو ہے وہ دکھایا گیا ہو جیسا کہ یہاں پہ ہے ملتے ہیں, تو اس کا کاربن ڈائی آکسائڈ اس میں موجود ہوتی ہے. اس طرح پانی ایک ایسا کمپاؤنڈ ہے جو ہائیڈروجن آکسیجن کے ایک متعین نسبت بے لحاظ ماس یعنی کہ 1:8 سے ملنے پر اس کو وجود میں آتا ہے. تو اس طرح جو کمپاؤنڈ کی فنکشنلٹی ہے وہ اس میں شو ہو رہی ہوتی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو کمپاؤنڈ ہوتا ہے وہ اس کو بائنڈنگ کے لحاظ سے 2 اقسام یعنی کہ آئونک اور کوولنٹ بانڈ میں تقسیم کیا جاتا ہے. سادہ طبی طریقوں سے جدا یا علیحدہ نہیں کیا جا سکتا. مثال کے طور پر آپ کاربن آکسیجن کیمیائی طور پر متعین نسبت وہ لحاظ ہے 8.3 یا 32 جو آپ کا 12 ہے وہ اگر آپ لیتے ہیں تو اس کی ماس جو 1.8 جو بتائی گئی ہے وہ ہوگا. تو اس میں جو دونوں کی جو آئونک کوولنٹ بانڈ ہے, آئونک کمپاؤنڈز اور آزاد مالیکول میں حالت میں نہیں پائے جاتے. یہ ایک سہ طرف یعنی کہ کرسٹل آپ کا لیٹس میں بناتے ہیں جس میں ہر آئن مخالف چارج رکھنے والے آئنز کی خاص تعداد کے درمیان گھرا ہوتا ہے. مخالف چارج رکھنے والے آئن ایک دوسرے کو بڑی قوت سے اٹریکٹ کرتے ہیں. اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آئن کمپاؤنڈز کے آپ کے میلٹنگ اور بوائلنگ پوائنٹس بہت زیادہ ہوتے ہیں. ان کمپاؤنڈز کے کیمیکل فارمولے کو یونٹس کے طور پر ظاہر کیا جاتا ہے. مثال کے طور پر
NaCl اور آپ کا Kb اور CuSO4 جو ہے وہ آپ کا فارمولا یہاں پہ کہلاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو کوولنٹ کمپاؤنڈز زیادہ تر مالیکول شکل میں پائے جاتے ہیں ان کا ایک مالیکول کوولنٹ کمپاؤنڈ کا حقیقی نمائندہ ہوتا ہے اور اس کا کیمیکل فارمولا جو آپ کا مالیکولر فارمولا کہلاتا ہے۔ مثال کے طور پر HCl ہائیڈروکلورک ایسڈ، پانی H2SO4 اور جو آپ کی جو آپ کے جو دوسرے فارمولے ہیں H2O H2SO4 HCl اور یہ تمام کے تمام جو ہے آپ کے مالیکولر فارمولے آپ کے کہلاتے ہیں جو کمپاؤنڈ میں آپ کو تقسیم کے چند عام کمپاؤنڈز اور ان کے فارمولاز جن کو آپ نے لرن کرنا ہے اور میمورائز کرنا ہے تاکہ آپ کو آنے والے دنوں میں ان کا ضرورت ہے۔ واٹر کا سوڈیم کلورائڈ سلیکان ہے، یہ تمام اس کے کیمیکل فارمولے ہیں۔ یہاں پہ یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ سٹینڈرڈز آف ایلیمنٹس کیا ہیں، فارمولا ان کے کمپاؤنڈز کا، پراپر ایبریویشنز آف سائنٹیفک ٹرمز میں آپ نے یاد رکھنا ہے ان کو، اور ان کی سٹینڈرڈ ویلیو ان کے SI یونٹ میں ان کا کانسٹنٹ کیا ہے وہ آپ نے یہاں پہ یاد رکھنا آپ کے لیے بہت لازم ہے۔ نیکسٹ آپ کا مکسچرز میں کیا ہوتا ہے اسٹوڈنٹ، جب دو یا دو سے زیادہ ایلیمنٹس یا کمپاؤنڈ طبی طور پر بغیر کسی متنوع نسبت کے وہاں مل جائیں تو ایک مکسچر وجود میں آتا ہے۔ وہاں ملنے کے اس عمل میں اشیاء کی کیمیائی ترکیب اور خصوصیات برقرار رہتی ہے۔ مکسر کے اجزاء ترکیبی کو طبی طریقہ مثلا آپ کا ڈسٹیلیشن، فلٹریشن اور ایویپوریشن جو ہے نا، کرسٹلائزیشن اور میگنیٹائزیشن کے ذریعے الگ کیا جا سکتا ہے۔ ایسے مکسر جن میں اجزاء کی ترکیب ہر جگہ یکساں ہوتی ہے ہوموجینس مکسچرز کہلاتے ہیں، جیسے کہ ہوا، گیسولین اور آئس کریم وغیرہ۔ جبکہ دوسرے جانب جو ہیٹروجینس ہیں مکسچر جو ہوتے ہیں، ایسے مکسچر کو کہا جاتا ہے جن میں اجزاء کی ترکیب ہر جگہ ایک جیسی ہو نہ ہو، مثلاً مٹی، چٹان اور لکڑی وغیرہ۔ ان تمام مکسچرز کو کہا جا سکتا ہے یا اس کو کہا جاتا ہے۔ تو ایئر ہے، سوئل ہے، ملک ہے، براس ہے، یہ بھی ایسے مکسچر ہیں جس میں تمام کے تمام آپ جو ہے نا ان کو ہوا، نائٹروجن، آکسیجن اور گیسوں کی نمی کے تھرو ان تمام چیزوں کو دیکھا جا سکتا ہے، تو ان کو بھی آپ جا سکتے ہیں۔ ڈفرینسیشن بٹوین اے کمپاؤنڈ اینڈ اے مکسچر، یعنی کہ آپ فرق دیکھیں گے جو کمپاؤنڈ اور مکسچر میں جو ان کا فرق ہے وہ کیسے ہوگا، اور جو مکسچر ہے یہ آپ کے سامنے ہے، اور جو کمپاؤنڈ ہے اس میں کیا ہے کہ یہ ایسے ایلیمنٹ ہیں جس میں ایٹمز کے ریئیکشن سے وجود میں آتے ہیں، جبکہ مکسچر جو ہے مختلف اشیاء کی طبی ملاپ سے بنتا ہے۔ نمبر 2 آپ کا کیا، کمپاؤنڈ کے اجزاء اپنے شناخت کھو دیتے ہیں اور ایسی نئی چیزیں وجود میں آتی ہیں جس کی خصوصیت بالکل مختلف ہوتی ہے، اور مکسچر میں اس کے اجزاء ہے اپنی اپنی خصوصیات برقرار رکھتے ہیں۔ نمبر 3 ہے آپ کا کمپاؤنڈ کے اجزاء بلحاظ ماس ہمیشہ ایک متعین نسبت سے ہوتے ہیں، جبکہ اس میں کیا ہوتا ہے مکسچر کے اجزاء کے درمیان نسبت متعین نہیں ہوتی۔ نمبر 4 آپ کا ہے ہر اجزاء کو طبی طریقوں سے جدا نہیں کیا جا سکتا اور اجزاء کو سادہ طریقوں سے جدا کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 5 آپ کا ہر کمپاؤنڈ کو ایک کیمیائی فارمولے کے ذریعے ظاہر کیا جاتا ہے اور اس میں دو یا دو سے زیادہ جو اجزاء ہوتے ہیں اس کا کوئی کیمیائی فارمولا نہیں ہوتا۔ نمبر 5 آپ کا کیمیائی کمپاؤنڈز کی ترکیب ہوموجینس ہوتی ہے اور ان کی ترکیب جو ہوتی ہے وہ ہوموجینس اور ہیٹروجینس دونوں صورتوں میں ہو سکتی ہے۔ نمبر 7 آپ کا کمپاؤنڈ کا میلٹنگ پوائنٹ واضح اور متعین ہوتا ہے اور مکسچر کا جو میلٹنگ پوائنٹ اور واضح اور متعین نہیں ہوتا، اور یہ تمام کی تمام چیزیں آپ کو کمپاؤنڈ اور مکسچرز کے ڈفرینسیشن میں آپ کو پائی جاتی ہیں، یا ان میں یہ تمام کی تمام چیزیں آپ کو ملیں گے۔ یہاں پہ جو مختلف قسم کی چیزیں ہیں جس میں مکسچر ایلیمنٹ اور کمپاؤنڈ کو الگ الگ کار سے ان کو میمورائز کیا جا سکتا ہے۔ کوکو کولا، پیٹرولیم، سولٹ، تمام کے تمام یہ 1 2 3 جو 5 پوائنٹ دیے گئے ہیں یہ ان کے فارمولاز کے مطابق، ان کی ویلنسیز کے مطابق ہے، اور یہ آپ کا اٹ سیلف آپ اس کو ٹیسٹ لے سکتے ہیں کہ آپ نے ابھی تک کیا لرن اور میمورائز کیا ہے، اور ان کے ساتھ ان تمام چیز کو دیکھا جا سکتا ہے۔ نیکسٹ ہے اسٹوڈنٹس آپ کا اٹامک نمبر اینڈ ماس نمبر۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ کسی بھی ایک ایسا ایلیمنٹ جو جس کا اٹامک نمبر اس ایلیمنٹ کا ہر ایٹم کے نیوکلس میں موجود پروٹونز کی تعداد کو ظاہر کرتا ہے، اسے Z کی علامت سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ چونکہ کسی ایلیمنٹ کے تمام ایٹمز میں پروٹون کی تعداد ہمیشہ ایک جیسی ہوتی ہے، لہٰذا ان کا اٹامک نمبر ایک ہی ہوتا ہے۔ چنانچہ ہر ایک ایلیمنٹ کا ایک مخصوص اٹامک نمبر ہوتا ہے جسے اس کی شناخت بھی کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ہائیڈروجن کے ایٹمز میں ایک پروٹون ہوتا ہے اور ان کا اٹامک نمبر Z=1 ہوتا ہے، اور اس طرح ان کو ان تمام چیزوں سے ملٹیپلائی کیا جا سکتا ہے۔ کاربن کے تمام ایٹمز میں 6 پروٹونز ہوتے ہیں اور ان کا ایٹم نمبر جو ہوتا ہے Z.6 ہوتا ہے۔ اسی طرح آکسیجن میں ہوتا ہے جو 8 ہوتے ہیں اور ان کا اٹامک نمبر 8 ہوتا ہے، اور اسی طرح جناب اس کے ساتھ ساتھ جو سلفر ہے جس میں 16 پروٹونز
प्रोटॉन्स होते हैं और उनका एटॉमिक नंबर 16 होता है। द मास नंबर, किसी एलिमेंट का मास नंबर उसके एक एटम में मौजूद प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की मौजूदा तादाद को ज़ाहिर करता है, उसे अलामत ए से ज़ाहिर किया जाता है। इसके साथ साथ इसमें इट इज़ कैलकुलेटेड एज ए इज इक्वल टू जेड प्लस एन, मतलब आप इसको इस तरह भी, यहाँ n जो है इस एलिमेंट के एटम से मौजूद न्यूट्रॉन्स की तादाद को शो कर रहा है। हर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास यूनिट एक एटॉमिक मास के बराबर होता है। और मिसाल के तौर पर हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन और कोई न्यूट्रॉन नहीं होता। इसका एटॉमिक नंबर जो है वो a इज इक्वल टू 1 प्लस 0 इज इक्वल टू 1 कहलाता है। और कार्बन के एटम में जो है उस और 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन होते हैं, लिहाजा इसका एटॉमिक मास नंबर a इज इक्वल टू 12 होगा। और टेबल 12 1.5 में कुछ एलिमेंट्स और उसके एटॉमिक एंड मास नंबर दिए गए हैं जिनको आपने मेमोराइज करना है। और ये हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये नंबर ऑफ प्रोटीन्स है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं, नंबर ऑफ जो एटॉमिक नंबर जो उनको ज़ाहिर किया जाता है, और इसका ये मास नंबर है। तो इस तरह इनको आपने मेमोराइज करना है, इन तमाम जो एलिमेंट्स दिए गए हैं उसके एटॉमिक और मास नंबर। ये आगे सबसे पहली एग्जांपल दी गई है, यानी कि एक एटम और उसकी कुछ वैल्यूज़ दी गई हैं। यहाँ पे आपने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स की तादाद क्या होगी, जैसा कि ए इज इक्वल टू जो वैल्यूज डाटा दिया गया है जेड है 92, यानी कि और प्रोटॉन्स की तादाद आपने मालूम करनी है, इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स मालूम करनी है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इसमें जो होगा ये आपका फार्मूला जेड इज इक्वल टू 92। यहाँ पे जो दिया गया है ये आपका सोल्यूशन भी है जो आपको यहाँ पे न्यूमेरिकल दिया गया है। तो इसके साथ साथ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आपका a माइनस जेड है, यहाँ पे 146 आपको मिलेंगे फार्मूला को अप्लाई करने के बाद। तो डियर स्टूडेंट, ये था आपके यानी कि केमिस्ट्री के लेक्चर्स का पार्ट 1, जिसमें ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री और उसके जो बुनियादी कुछ जो डेफिनेशन थी उसमें हमने डिस्कस किया। ये यूनिट 1 के लेक्चर्स का पार्ट 1 था। पार्ट 2 के साथ जिसमें रिलेटिव एटॉमिक मास एंड एटॉमिक मास यूनिट को डिस्कस करने के साथ फिर हाजिर होंगे। इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए। ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने अभी अभी ज्वाइन किया उनसे गुजारिश है इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को लास्ट में क्लिक करें, और आप इर्द गिर्द के माहौल में रह के बैठ के आप प्राइवेट स्कूल या प्राइवेट अकेडमीज जो आप ज्वाइन करने के साथ साथ भारी भरकम जो फीस आप अदा कर रहे हैं उनसे आप छुटकारा हासिल कर सकते हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद। और इन चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद आप घर में बैठ के तनवीर अहमद स्पीक चैनल, फेसबुक और स्कॉलर्स अकेडमी एंड होम ट्यूटर ये फेसबुक पेजेस हैं, इनको फॉलो करने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हर किस्म के लेक्चर्स अवेलेबल होंगे मैट्रिक टू मास्टर लेवल तक। इसके साथ साथ अल्लामा इकबाल यूनिवर्सिटी के भी यहाँ पे सब्जेक्ट लेक्चर्स अवेलेबल होंगे। तो आप इन तमाम चीज़ों से फ्री ऑफ कॉस्ट मुस्तफीद हो सकते हैं और महंगाई के इस दौर में अपने पेरेंट्स के पैसे बचा के उनकी जो स्ट्रगल है उनमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, और ताकि आप एक अच्छे होनहार बच्चे का किरदार अदा करें। इसके साथ हमें दीजिएगा इजाज़त। एक और लेक्चर जिसमें हम पार्ट 2 को डिस्कस करेंगे, यूनिट 1 केमिस्ट्री 9th की जो केमिस्ट्री है उसके लेक्चर्स का पार्ट 2 जिसमें रिलेटिव एटॉमिक मास एंड एटॉमिक मास यूनिट को डिस्कस किया जाएगा। मेरी हौसला अफजाई के लिए सब्सक्राइब करें, चैनल पे आके वॉच करें ताकि मुझे भी आने वाले दिनों में इससे फ़ायदा हो सके। अल्लाह हाफिज़।